अशरा मुहर्रम में महाफ़िल मुनाकिद करना, मजालिस मुनाकिद करना और वाक़यात करबला को बयान करना, ये बिलाशुबा ये जायज़ है, इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें शर्त ये है कि इन महाफ़िल और मजालिस के अंदर जो रिवायात बयान की जाएं उनकी सेहत बिल्कुल दुरुस्त हो, यानी वो गैर मुस्तरद ना हो, वो रिवायात सहीहा पर मबनी बातें हों या वाक़यात हों। इन वाक़यात में सब्र व तहम्मुल और रज़ा व तस्लीम का दर्स बयान किया गया है, यानी दर्स है इसके अंदर। अज़ीज़ान मोहतरम, पाबंदी अहकाम शरीयत और इत्तिबाए सुन्नत का ज़बरदस्त अमली नमूना इन वाक़यात के अंदर है कि दीन हक़ की हिफाजत के लिए तमाम अइज़्ज़ा और अक़रबा, तमाम रिश्तेदारों को, रुफ़ाक़ा को और ख़ुद अपने आप को राह खुदा में इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुर्बान कर दिया और जज़ा फ़ज़ा का नाम तक नहीं आया। मगर इन मजालिस के अंदर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का भी ज़िक्र खैर होना चाहिए, ताकि अहले सुन्नत व जमाअत की महाफ़िल और रवाफ़िज़ की महाफ़िल के दरमियान, मजालिस के दरमियान फ़र्क और इम्तियाज़ रहे। अज़ीज़ान मोहतरम, ताज़ियादारी, अब अहले सुन्नत व जमाअत के हवाले से उनकी रहनुमाई के लिए मैं ये कुछ मसाइल बहार शरीयत के हवाले से अर्ज़ करूँगा कि साहिब बहार शरीयत मुफ्ती अमजद अली आज़मी हनफ़ी क़ादरी बरकाती रहिमहुल्लाह ताला अलैह ने अवाम अहले सुन्नत के लिए ये रहनुमा असूल बयान किए हैं, मसाइल बयान किए हैं कि जिनकी रोशनी में गुमराही से बचा जा सकता है और बेअमली से भी इज्तिनाब किया जा सकता है। आप फरमाते हैं कि ताज़ियादारी के वाक़यात करबला के सिलसिले में तरह तरह के जो मामलात किए जाते हैं ये बिल्कुल गलत हैं, फरसूदा हैं। इनको हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़ा पाक की शबी कहा जाता है। कहीं तख्त बनाए जाते हैं, कहीं जो है दरीह बनाई जाती है, कब्रें रोज़े बनाए जाते हैं, अलम जो है उसके साथ लगाए जाते हैं, ढोल ताशे और किस्म किस्म के बाजे जो हैं इस पर बजाए जाते हैं। ताज़ियों को बहुत धूमधाम से इसका गश्त कराया जाता है। तो अजीज़ान मोहतरम, इसमें सोने चांदी के अलम तक चढ़ाए जाते हैं और वहाँ पर नारियल और फूल मखाने ये चढ़ाए जाते हैं। जूते पहनकर उसके पास जाना, वो उसको भी गुनाह जो है तसव्वुर किया जाता है, बल्कि इतनी शिद्दत से इससे मना किया जाता है जिस तरह के गुनाह पर भी इतनी शिद्दत नहीं ज़ाहिर की जाती कि गुनाह करना इतना शदीद हो सकता है कि उससे बचना ही चाहिए। लेकिन क्या है कि इस मामले के अंदर बहुत ज़्यादा शिद्दत दिखाई जाती है। छतरी लगाने को बड़ा बुरा जाना जाता है। ताज़ियों के अंदर मसनूई कब्रें बनाई जाती हैं, एक पर सब्ज़ गिलाफ चढ़ाया जाता है और दूसरे पर सुर्ख गिलाफ डाला जाता है। सब्ज़ गिलाफ वाली को हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र और सुर्ख गिलाफ वाली को हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र या शबीह बताया जाता है और वहाँ शरबत, मालिदा वगैरह और इस तरह से फातिहा इस पर की जाती है, ये तसव्वुर करके कि ये हज़रत इमाम आली मकाम के रोज़ा मुबारक और मुवाजहा अक़दस में फातिहा दिलाई जा रही है। फिर ये ताज़िए 10वीं तारीख को मसनूई करबला में ले जाकर दफन कर दिए जाते हैं, गोया कि ये जनाजा था जिसे दफन कर आए हैं। फिर इसका तीजा किया जाता है, यानी सोयम किया जाता है, फिर 10वां और 40वां ये सब कुछ किया जाता है और हर एक जो है वो खराफात पर मबनी होता है। साहिब बहार शरीफ फरमाते हैं कि हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मेहंदी निकाली जाती है, गोया कि उनकी शादी हो रही है, मेहंदी रचाई जाती है। अब इसी ताज़िया दारी के सिलसिले के अंदर कोई पीक बनता है, उसकी कमर के अंदर जो है वो रस्सी बांध दी जाती है, घुंघरू बांधे होते हैं, गोया कि ये इमाम आली मकाम का कासिद है और हरकारा है
جو یہاں سے خط لے کر ابن زیاد کے پاس جاتا ہے یا یزید کے پاس جائے گا، اور وہ ہر کاروں کی طرح سے آپ دیکھیں گلیوں سڑکوں میں بھاگا پھرتا ہے۔ کسی بچے کو فقیر بنا دیا جاتا ہے جی کہ امام حسین کا فقیر ہے، اور اس کو منگتا بنا دیا جاتا ہے، اس کے گلے میں عجیب و غریب جو ہے چیزیں لٹکا دی جاتی ہیں، اور اس کو گھر گھر اور در در بھیک منگوائی جاتی ہے۔ کوئی ماشکی بنا دیا جاتا ہے، سکہ بنایا جاتا ہے، چھوٹی سی مشک اس کے کندھے سے لٹکتی ہے اور گویا کہ یہ دریائے فرات سے پانی بھر کے لے کر آ رہا ہے۔ کسی علم پر جو ہے وہ مشک لٹکتی ہے اور اس میں تیر لگا ہوا ہوتا ہے، گویا کہ یہ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ فرات سے پانی لا رہے ہیں اور یزیدیوں نے مشک کے اندر تیر مار کر اس میں چھید کر دیا ہے۔ اس قسم کی بہت سی باتیں جو ہیں یہ ظاہر ہوتی ہیں محرم الحرام کے اندر۔ صاحب بہار شریعت ارشاد فرماتے ہیں یہ سب لغو اور خرافات پر مبنی ہیں، عوام اہل سنت بالخصوص اس سے اجتناب کریں۔ انہیں کوئی ہوش نہیں ہوتا ان ایام کے اندر کہ وہ کیا کر رہے ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس سے ان کاموں سے ہرگز سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خوش نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو آپ خود غور کر لیں کہ امام علی مقام نے احیاء دین اور سنت کے لیے زبردست قسم کی قربانیاں دی ہیں، اور تم لوگوں نے اسے معاذ اللہ بدعات کا ذریعہ بنا لیا ہے، عجیب و غریب چیزیں اس میں رائج کر لی ہیں۔ بعض جگہ کہتے ہیں کہ اس تعزیہ داری کے اندر براق بنائے جاتے ہیں اور عجیب قسم کا مجسمہ بنایا جاتا ہے، کچھ حصہ اس کا انسانی شکل کا ہوتا ہے اور کچھ حصہ جانور کا سا بنا دیتے ہیں کہ شاید یہ امام علی مقام کی سواری ہے، کہ اس کے لیے یہ کوئی جانور ہے جس پر آپ نے سواری کی ہوگی۔ کہیں دلدل بنایا جاتا ہے، کہیں بڑی بڑی قبریں بنائی جاتی ہیں، بعض جگہ تو آدمی ریچھ بندر لنگور بھی بنتے ہیں اور کودتے پھرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہ ساری چیزیں ایک ہی علاقے کے اندر ایسے رائج ہوں، کیونکہ آپ ہندوستان کے رہنے والے تھے تو وہاں پر یہ ساری چیزیں آپ کے مشاہدے میں تھیں، تو اسی کو انہوں نے اپنے جو ہے وہ کتاب کے اندر قلم بند کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ ایسی حرکتیں ہیں کہ اس کو اسلام تو اسلام، کوئی انسانی تہذیب بھی اس کو جائز قرار نہیں دیتی۔ ایسی بری حرکت اسلام میں ہرگز جائز نہیں ہے کہ بندوں کو بندر اور لنگور بنا کر جو ہے وہ پیش کیا جائے، عجیب و غریب انہیں لباس پہنا دیا جائے، عجیب و غریب قسم کے رنگوں کا لباس جو مرد کو زیب نہیں دیتا وہ لباس پہنا کر جو ہے اس کو شو آف کیا جائے۔ افسوس کہ محبت اہل بیت کرام کا دعویٰ کرنا اور ایسی بیجا حرکتیں، یہ واقعات جو ہیں یہ تو نصیحت کے لیے تھے، ان بیجا حرکتوں کے لیے تو یہ واقعات نہیں ہوئے، اور تم نے اسے کھیل تماشا بنا دیا ہے، بجائے کہ اس سے عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، اور تم نے جو ہے شعبدہ بازیوں کا اس کو ذریعہ بنا لیا ہے۔ اس سلسلے میں پھر جو ہے وہ نوحہ اور ماتم بھی کیا جاتا ہے، تو اور سینہ کو بھی ہوتی ہے، اتنے زور زور سے سینہ کوٹا جاتا ہے کہ ورم ہو جاتا ہے، سینے سوج جاتے ہیں، سرخ ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض جگہ تو جو ہے وہ اپنے آپ کو زخمی کیا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اپنے آپ کو اذیت پہنچانا یہ اسلام میں حرام ہے۔ اب جو لوگ اپنے آپ کو اذیت پہنچا رہے ہوتے ہیں اور ہمارے نزدیک وہ حرام کام ہے، تو حرام کام کو دیکھنا بھی حرام ہے، اور اس میں نوحے اور اس پہ مرثیے یہ جو ہے اسلام میں جائز نہیں ہے، تو ان کو سننا بھی پھر ناجائز ہے۔ تو لہٰذا جگہ جگہ ہر جگہ جو ہے کوئی تمیز نہیں ہے کہ کون کیا عقیدہ رکھتا ہے اور کیا نہیں رکھتا۔ خصوصاً یہ باتیں میں اہل سنت کی عوام کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور صاحب بہار شریعت نے بھی یعنی یہی ارشاد فرمایا ہے۔ تو عزیزان محترم، خون بہنے لگتا ہے اور مرثیے پڑے جاتے ہیں، یعنی اس طرح سے اپنی آپ کو اذیت پہنچا کر خون بہائے جاتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے معاملات وہاں پر پیش ہوتے ہیں۔ پھر جب یہ گشت نکلتے ہیں تو اس میں مرثیے پڑے جاتے ہیں اور اس میں غلط واقعات اور اس میں جو ہے اشارے ہوتے ہیں، کنائے ہوتے ہیں، جس میں تبرہ ہوتا ہے، اور اہل بیت کرام کی خود بے حرمتی ہوتی ہے، اس میں بے صبری ظاہر کی جا رہی ہوتی ہے، جزا فضا جو ہے اس میں ظاہر کی جاتی ہے، کیونکہ اکثر یہ جو کلام ہوتے ہیں یہ رافضیوں کے لکھے ہوئے ہیں، تو لہٰذا سنی حضرات بھی جہالت کی وجہ سے، یعنی بے علمی کی وجہ سے علماء کرام کی مجالس میں
نہ بیٹھنے کی وجہ سے، تربیت نہ حاصل کرنے کی وجہ سے وہ بھی اسی روح میں بہہ جاتے ہیں اور بے تکلف منہ سے جو ہے اس طرح کے کلمات ادا کرتے رہتے ہیں۔ تو انہیں اس کا خیال کرنا چاہیے، یہ سب گناہ اور ناجائز کام ہیں۔ اظہار غم کے لیے سر کے بال بکھیرنا، کپڑے پھاڑنا، سر پر خاک ڈالنا، بھوسا ڈالنا، یہ بھی ناجائز ہے اور جاہلیت کے کام ہیں۔ ان سے بچنا نہایت ضروری ہے اور احادیث مبارکہ کے اندر ان کی ممانعت آئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ایسے امور سے پرہیز کریں اور ایسے کام کریں جن سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں، کیونکہ یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ تعزیوں اور علم کے ساتھ بعض لوگ لنگر لوٹاتے ہیں، روٹیاں، بسکٹ، نان وغیرہ اور چیزیں اونچی جگہوں سے پھینکی جاتی ہیں، یہ ناجائز ہے۔ یہ محافل میلاد کے اندر بھی ایسا کرنا ناجائز ہے، محافل ایصال ثواب میں بھی ایسا کرنا ناجائز ہے، مزارات اولیاء کرام پر بھی ایسی حرکات کرنا یہ ناجائز ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کسی کو نشانہ بنا کر ایسی بات کر رہے ہیں، یہ سب کے لیے یہ رہنمائی کی باتیں ہیں جو صاحب بہار شریعت نے بہار شریعت کے 16ویں حصے کے اندر بیان کی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے رزق لٹایا جاتا ہے کہ رزق کی سخت بے حرمتی ہوتی ہے، یہ چیزیں کبھی نالیوں میں بھی گر پڑتی ہیں، اٹھا کر ایسے حقارت کے ساتھ پھینکا جاتا ہے لفافے، اور اس طرح سے رزق جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر اور اس طرح سے گلیوں نالیوں کے اندر جو ہے وہ گرتا ہے، اکثر لوٹنے والوں کے پاؤں کے نیچے بھی آ جاتا ہے، بہت کچھ کچل کر ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ اگر یہ چیزیں انسانیت کے طریقے پر فقراء کو تقسیم کر دی جائیں عزت کے ساتھ، تو اس کی بے حرمتی بھی نہ ہو اور جن کو دیا جائے انہیں بھی فائدہ پہنچے، اور مگر وہ اس طرح لوگوں کو لٹا کر دینا، حقارت سے دینا، یہ اپنی نیک نامی سمجھا جاتا ہے، تو ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو تمام عوام اہل سنت سے یہ امید کی جاتی ہے، دیگر بھی حضرات جو یہ سن رہے ہیں تو ان کے لیے بھی اس میں جو ہے فوائد ہیں، باتیں ہیں، کام کی باتیں ہیں، تو امید یہ کی جاتی ہے کہ وہ اس محرم الحرام سے یہ تہیہ کریں کہ ایسی کوئی بھی خرافات پر مبنی محافل اور مجالس میں بالکل بھی شرکت نہیں کریں گے، نہ اس کا مظاہرہ کریں گے، نہ اس کو دیکھیں گے، نہ اس کو سنیں گے، کہ جس سے جو ہے شریعت پر، ایمان پر یا عقیدے پر جو ہے وہ زد پڑتی ہو، ضرب لگتی ہو، اس پر زد آتی ہو، کوئی ایسا کام کوئی بھی کرنا جو ہے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔